अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता है 28 मार्च 2026 जब शाम के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग में एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। यमन के हौसी बाकायदा इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। इसराइल को टारगेट किया उन्होंने, एक नहीं बल्कि कई एक बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए। ये यमन के हौसी हैं कौन, इनकी तादाद कितनी है, तगड़े कितने हैं और ये कितना डैमेज कर सकते हैं इसराइल को, इनके साथ माजी में अमेरिका और बरतानिया ने क्या किया इन्हीं इलाकों में और इनकी स्ट्रेंथ है क्या, ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है। पैरेलल हम देखते हैं कि ये जंग जो तकरीबन महीना हो चुका, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ मुज़ाकरात की कोई उम्मीद निकलती है, प्रपोजल्स आते हैं, दूसरी जानिब ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसके बाद यकीन नहीं आता कि जंग कभी रुकेगी या थमेगी। मिसाल के तौर पर ईरान ने सऊदी अरब में और यूएई में अहम तरीन जो अमरीकी अड्डे हैं, बेसेस हैं, उनको टारगेट किया है। ना सिर्फ उनके जहाज़ तबाह किए बल्कि बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी भी उसमें जख्मी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं 3-4 दिनों से उनका मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ कि मौसूफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं और साथ नरगिस के ज़दा भी हैं, नार्सिस्ट भी हैं। अब जो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की है, मैं तो उसको उर्दू तर्जुमा नहीं कर पा रहा, साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। अजीब व गरीब वो पैगामात और ऐलानात कर रहे हैं जो समय से बालातर हैं। वो उनकी शख्सियत को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी शख्सियत है कैसी। पाकिस्तान में भी ऐसे किरदार पाए जाते हैं वैसे। लेकिन इन मौज़ूआत बात करने से पहले, और ये जो बड़ी खौफनाक तब्दीलियाँ आ रही हैं और फिर पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तुर्किया के, मिस्र के और सऊदी अरब के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कल ये पहुँच जाएंगे। ताज़ा खबर मेरे पास ये है कि सबसे पहले मेरे ख्याल मिस्री वज़ीर ख़ारजा पहुँचेंगे क्योंकि वो चल पड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, इनकी आज ही के दिन जो ईरानी सदर, उनके साथ 1 घंटे से ज़ायद टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मामला मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा क्योंकि यूजुअली हम पिछले 1 महीने से जंग के ऊपर ही व्लॉग आपकी खिदमत में पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैंने साथ देखा कि बड़ी तादाद में लोगों ने ये पूछा है और लोग जानना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो डॉक्टर फजीला अब्बासी हैं, हमजा अली अब्बासी जो है उनकी बहन हमशीरा, उनका क्या केस है? मनी लॉन्ड्रिंग को अरबों रुपए बाहर भेज रही थी मुबैना तौर पर, तो गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही? इनके शौहर कौन है? हमजा अली अब्बासी का क्या ताल्लुक है और इस पर हुकूमत क्यों हाथ डाल रही है? ये जब मैंने चीज़ें देखी, ज़री बात है, आगाह तो हम हैं, हो क्या रहा है। साथ क्रिकेटर नसीम शाह का भी किस्सा आपके सामने है। तो नसीम शाह के ऊपर ज़रा 2 जुमले मुझसे सुन लें। बात ये होती है कि अभी माज़ी करीब में अदाकार लेजेंड सुहेल अहमद साहब ने अपनी सियासी राय का इजहार किया। कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं आई। नसीम शाह के अकाउंट से कोई ऐसी बात हुई सीएम पंजाब के हवाले से, नहीं होनी चाहिए थी उसूली तौर पर, उनका ये काम नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा दामन भी वसी होना चाहिए। तनकीद, तारीफ़, बहस, मुबाहिसा, इख्तलाफ, ये फिर जो लोग अपने आप को जमहूरी कहलाते हैं, उनका फिर ज़रफ़ और सीना भी कुशादा होना चाहिए। इतने सब तबसरा। लेकिन मुद्दा ये डॉक्टर फजीला अब्बासी साहिबा का है। बहुत बड़ी जो सवाल और सुर्खी उठाई जा रही कि जी इनके शौहर नामदार कौन हैं, अगर उनका नाम पता चल गया तो बहुत से लोगों के पर जलेंगे। इनकी वालदा मोहतरमा के क्या ताल्लुकात हैं, किस सियासी जमात से हैं, इनके भाई हमजा अली अब्बासी। भाई सादा सी बात, डिटेल्स में जाए बगैर, मुद्दा ये है कि मोहतरमा जो हैं डर्माटोलॉजिस्ट, टिकटॉकर भी बड़ी मशहूर हैं, पहुँचे हुए लोग होते हैं ये सारे, इनकी गिरफ्तारी आप समझे होने जा रही है वेरी सून। टीमें बन चुकी हैं। अब उस गिरफ्तारी के बाद किन लोगों की इमा पर ये पैसे बाहर जा रहे थे, दुबई, अमेरिका, या आगे पीछे, उनके नाम सामने आएंगे। ये कहानी मुझे इसलिए कोई ज़्यादा नई या अनोखी नहीं लग रही कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, वो अदाकारा खातून थी, मॉडल गर्ल थी, क्या नाम था उसका, अयान अली, वो टीटियाँ जो लगती थीं नून लीग के रहनुमाओं के हवाले से नाम आते थे, मुश्ताक हथौड़ा, मुश्ताक चीनी, जरदारी साहब के नाम से आती थी। तो ये कहानियाँ पाकिस्तान में एक अरसे से हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाली, मुख्तलिफ किरदारों की। तो अब ये एक नया इजाफा है। मकसूद इससे मुझे लगता है कि शायद कुछ पीटीआई के लोगों के नाम इसमें आएंगे, क्योंकि हुकूमत वक्त अपने असर और सूख के हामिल लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे नहीं डाला करती, अपनी नैया डूब जाती है। ये जो मोहतरमा है, इनके बारे में हमजा अली अब्बासी ने आज फिर तंग आके एक नोट जारी किया है। इन्होंने कहा जी मेरे से ताल्लुक नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। बहन की हिमायत उन्होंने की है, लेकिन बड़ा क्लियर, बड़ा वेल रिटन नोट था हमजा अली अब्बासी का, जो मैंने पढ़ा, अंग्रेजी ज़ुबान में था। अब जो फजीला अब्बासी साहब हैं, इनको 2.5 अरब रुपए का मुकदमा है। कुछ लोगों ने 25 अरब लिखा हुआ, लेकिन 2.5 अरब रुपए का मुकदमा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज करने की इस्तदाद जो उनकी थी वो मुस्तरद की। ज़मानत कबल अज़ वक्त की जो इस्तदाद थी वो मुस्तरद की, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए बाकायदा हरकत में आ चुका है। खादिम हुसैन साहब जज से इस्लामाबाद के, एफआईए का ये मुकदमा है। अमेरिका और दुबई में रकम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। टिकटॉक पर भी बड़ी मशहूर हैं। 22 बैंक अकाउंट्स हैं मोहतरमा के, जिसमें कुछ 2.5 अरब रुपए जो हैं वो आगे पीछे किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उन पे। हालांकि जो एफबीआर में इनके एसेट्स डिक्लेयर हैं वो कुछ 60 लाख सालाना बनते हैं, तो ये तो 3-4 लाख रुपया बनता होगा, 5 लाख बनता होगा। तो उसके हिसाब से 2.5 अरब कहाँ से आया, ये सवाल अहम है। कोई भी हो, अगर ऐसी कोई कार्रवाई है तो वो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए।
اب اس میں جو محترمہ ہے ان کے بارے میں ایک ایف آئی اے کے کچھ جاننے سمجھنے والے لوگوں نے بتایا کہ اصل میں یہ رقم 2.5 ارب سے کہیں زائد ہے. خاوند شوہر بڑا چرچا دیکھا میں نے. محسن نواز صاحب بڑے سینئر صحافیوں بتا رہے تھے کہ یہ اکرام اللہ گنڈا پور صاحب غالباً ان کے شوہر رہے ہیں, اور ان کی جو والدہ نسیم اختر صاحبہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, 2 بار ایم این اے بھی رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. بھائی صاحب کی بابس کی تو آپ کو پتہ ہی ہے, پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر اور فین بھی رہے ہیں وہ. اب اس میں سے نکلتا کیا, برآمد کیا ہوتا ہے؟ وہاں جنگ لگی ہوئی ہے, ورلڈ وار 3 کے خدشات ہیں, اور یہاں پہ یہ مدعا سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا, لیکن میں آ جاتا ہوں اس کی جو جنگ کی صورت حال تازہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں نے جو کارروائی ڈالی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ یہ جو یمن کے حوثی ہیں یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 2000 والی دہائی میں ان کا نام ہم نے سننا شروع کیا تھا. انہوں نے میزائل داغا صبح, ہفتے کی صبح. ان کے ترجمان ہیں جس نے یحییٰ السری, اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور بتایا کہ یہ اب ایران جنگ کا حصہ بن رہے ہیں. ایران پہ اگر جارحیت باندھنا ہوئی, فلسطین اور دیگر معاملات کے اوپر ان کا جو موقف ہے وہ نہ سنا گیا, اور تو یہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن رہے ہیں, اور یہ جو بحیرہ احمر ہے وہاں کی جو ٹریفک ہے اسے وہ متاثر کر سکتے ہیں. میزائل داغے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد داغے ہیں. اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں اس کی تصدیق بھی کی ہے. ایرانین حمایت یافتہ یہ گروہ ہے بنیادی طور پر حوثیز جو ہیں, اور یہ سیاسی مذہبی گروہ ایک شیعہ مسلم جو اقلیت ہے وہاں پہ یمن میں اس کی نمائندگی کرتا ہے, جیسے حماس اور آپ کہہ سکتے ہیں حزب اللہ, مور اور لیس ویسی ہی صورتحال ہے. ان کا نام انصار اللہ بھی کے نام سے بھی نہیں یاد کیا جاتا ہے. 1990 کے آخر میں یہ ابھرا تھا, لیکن باقاعدہ 2000 والی دہائی میں منظر عام پر آئے تھے. حسین الحوثی جو تھے وہ ان کے بانی تھے, اب ان کے بھائی ہیں عبد المالک حوثی, وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. یہ سن 2000 سے آنورڈ جب میں کہہ رہا ہوں کہ منظر عام پر آئے تو یہ یمن کی سرکار کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی تھیں, اور ان کی اسٹرینتھ جو ہے مختلف اندازوں کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کوئی 1 لاکھ 1.25 لاکھ اس کے آس پاس ان کا بندہ ہے, نفری ہے ان کی. اور 2014 میں جب عرب اسپرنگ والی کہانیاں ہوئیں تو انہوں نے پھر جو یمن کا دارالحکومت ہے صنعاء اس پر قبضہ کیا تھا. جو شمالی یمن اور اس کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کی ہے یعنی قوت اور ان کی برتری وہاں پہ موجود ہے. اس جنگ میں یمن کا بڑا غرق ہوا, 1.5 لاکھ افراد وہاں مارے گئے, لاکھوں لوگ وہاں پہ بھوک اور پیاس میں خوراک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں مختلف امدادی جو تنظیمیں انٹرنیشنل ان کی جانب سے. یہ جب آج انہوں نے حملے کیے تو اس سے پہلے میں نے دیکھا 2025 میں بھی انہوں نے کارروائی ڈالی تھی, اور امریکہ اور برطانیہ نے ان کے اوپر بمباری کی تھی. پھر 2023 میں بھی انہوں نے اسرائیل پر میزائل حملے داغے تھے. پھر 2024 میں بھی امریکی برطانوی جہازوں پر انہوں نے حملے کیے تھے. شمالی یمن بیسیکلی ان کی وہ زیادہ اسٹرینتھ والا علاقہ ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کے بعد اگر یہ باب المندب کو بند کرتے ہیں تو پھر کام ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ ایک سے زائد متاثر ہوں گی, اور یہ معاملہ اگر اسی ہفتے ڈیٹ کے اندر سیٹل نہیں ہوتا تو پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اس کے اشارے بھی سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو آ رہے ہیں مذاکرات کار یہاں پہ سعودیہ, ترکیہ, مصر والے, اس میں شہباز شریف صاحب کی کال بڑی اہم ہے. یہ کوئی معمول کی کال نہیں ہے, اور اس وقت یہ کال آ رہی ہے جب 4 وزرائے خارجہ یہاں آ رہے ہیں. یہ گراؤنڈ بنے گا اگر آتے ہیں, اور یہ جو کال ہے اس میں ایران کے ساتھ جو پرپوزل شیئر ہوا 15 نکات کا جواب میں جو ان کے 8 نکات ہیں اس پر مبنی وہ نقطہ ڈھونڈا جا رہا ہے جس کے اوپر بیئر منیمم کے اوپر یہ 4 ممالک کے وزراء خارجہ امریکہ اور ایران کی ذمہ داروں کو بلا کے بات کر سکیں. پہلے یہ مقام کا تعین ہو رہا تھا ترکیہ کا, ان کے وزیر خارجہ نے کل تصدیق کی کہ اب یہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ڈائلاگ. تو اس کے بعد یہ اگر مگر کہانی ختم ہوگی, امریکہ بھی تصدیق کرتا ہے, ایران بھی کرتا ہے. اب پارٹیاں اصل جو پارٹی ہیں ان کی اسلام آباد آمد کب ہوتی ہے, بات آگے کیسے بڑھتی ہے, یہ اصل پوائنٹ ہے. کیونکہ ایران مکمل جو امریکی مطالبات ہیں وہ ماننے سے انکاری ہے, اور امریکہ فرسٹریشن میں کہہ رہے جی ہم سے مذاکرات کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, مار رہے ہیں. ایرانین حکومتیں کچھ اور جواب دے رہی, وہ میں جواب بھی آپ کو سناتا ہوں, بڑے دلچسپ جواب ہے وہ. یہ جو 1 گھنٹے کی کال ہے اس کو مانی خجستے سمجھیں کہ اس میں مختلف پرپوزلس ڈسکشن میں آئے ہیں, اسی لیے یہ کال ہوئی ہے. جو ایران کے یہ ہیں پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کمانڈ مجید موسوی صاحب, ان کا میں نے بیان دیکھا. وہ کہتے ہیں اب معاملہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا نہیں رہے گا, انتظار کریں اور دیکھیں مزید کیا ہونے جا رہا ہے. امریکہ اسرائیل سے منسلک جتنی بھی صنعتی کمپنیوں کے ملازمین ہیں وہ مشرق وسطی اور آس پاس جہاں جہاں موجود ہیں اپنی جان بچائیں, اور آپ ہمیں پہلے بھی آزما چکے ہیں, دوبارہ دیکھ لیں, آگ سے کھیل بند کر دیں. آپ نے شروع کیا, اختتام ہم کریں گے. عباس عراقچی صاحب عموماً نپی تلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن ان کا جو جملہ تھا وہ کہتے ہیں ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا. اصفہان میں اصل میں جو اسٹیل پلانٹ تھا اس کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے, حالانکہ امریکہ نے 10 روز کی جنگ بندی کر رکھی ہے کہ انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, اسرائیل کر رہا ہے. ساتھ ان کا جنوب میں ایک علاقہ ہے خوزستان, اس کی اسٹیل مل کو نشانہ بنایا, کچھ پانی کے پلانٹس اس کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. جواب میں پھر اسرائیل نے, میں نے کل بھی ذکر کیا, کچھ پلانٹس کی تفصیلات انہوں نے جاری کی, نقشہ جاری کیا, اور انہوں نے پھر جو سعودی عرب میں ان کی ہے بیس اس کو ٹارگٹ کیا, جو شہزادہ سلطان ایئر بیس ہے آج ہی کے دن. اس میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں, آفیشیل جو تصدیق ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی کارروائی ہے. وجہ یہ محفوظ ترین ایئر بیس تھی, سعودی عرب میں ایئر بیس کو کم میں ٹارگٹ کیا گیا, زیادہ یو اے کی ٹھکائی کی گئی.
یہاں پہ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ 500 سے 600 امریکی فوجی تھے 2 مختلف مقامات پر. طیارے ان کے وہاں پہ ایئر بیس پہ موجود تھے, وہ جو KC-135 اور ویکس نامی طیارے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ریڈار سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں, گائیڈنس GPS, اور دوسرے ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرتے ہیں. تو ایک گوگل امیج میں نے دیکھا, وہاں پہ 3 طیارے جو ہیں لائن میں جو کھڑے تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں اس حملوں سے. گوگل امیج اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہاں پہ 500-600 اگر فوجی تھا اور 12 زخمی ہیں تو کارروائی اس سے کہیں مجھے زیادہ لگتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امریکی حکام اور سینٹ کام عموماً ایسے واقعات کی تردید کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ان کی دھات متاثر ہوتی ہے, سو کارڈ جو غرور ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ٹرمپ نے جو میامی میں گفتگو کر رکھی ہے, سوشل میڈیا وائرل ہوئی پڑی ہے, اس میں ہم نے تو MBS اور دیگر چیزیں دیکھی نا کہ کامیاب لوگوں سے میں نہیں ملتا, ناکام لوگوں سے ملتا ہوں. بات بتاتا ہوں آپ کو, وہ اس لیے گفتگو اہم ہے, اور یہ جو اپنے شہزادہ سلطان ایئر بیس پہ حملہ اس لیے اہم ہے کہ یہی ٹرمپ اور یہی سینٹ کام پورے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا کہا کرتی تھی کہ ہمارا جو سب سے بڑا بحری جنگی بیڑا ہے جیرلڈ آر فیلڈ, اس کو ایران نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تمام میزائل ہم نے انٹرسیپٹ کیے, معمولی سی آگ لگی تھی اس میں اور وہ مرمت کے لیے واپس آیا, یہی کہا تھا. اب یہی بڑبولا ٹرمپ وہاں میامی میں بول رہا تھا, کہتے ہیں جی جو ہمارا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس کو 17 مختلف اینگل سے 17 مختلف زاویوں سے ایرانین میزائل نے ہٹ کیا, بڑی مشکل سے ہم وہاں سے بچے. اب تصدیق کر رہا ہے. یہ جو سعودیہ والی بیس ہے شہزادہ سلطان ایئر بیس, یہاں اصل ڈیمیج کیا ہوا یہ آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ 12 فوجیوں والی کہانی نہیں ہے, صرف 3 فوجی طیاروں والی کہانی نہیں ہے. ہم نے ان کے دفاعی نظام کو, ڈیفینس سسٹم کو اب مکمل چوک کر رکھا ہے اور خوب ٹھوکے یہاں پہ ٹکائی کی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے 17 زاویوں سے حملہ ہوا, اب مان رہا ہے, بعد میں یہ بھی مان جائیں گے. ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ان کے دفاعی قوت میں خسارہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور ان کا طیارہ بردار جہاز ہے, مختلف صدور کے نام پہ رکھے ہوتے ہیں, اس کا نام ہے USS جارج بش کے نام سے رکھا ہوا ہے, سینئر والے کے نام پہ. یہ 80 سے زائد لڑاکا طیارے لے کے جا سکتا ہے. یہ طیارہ مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پہلے گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹر USS راس وہ یہاں منتقل کیا گیا ہے. ڈونلڈ کک نامی ایسا ہی ایک بحری جہاز ہے جنگی, وہ یہاں منتقل کیا گیا ہے. USS میسن وہ یہاں منتقل کیا گیا, اور 10,000 میرینز بھی یہاں ڈپیوٹ کیے گئے. یہ معلومات اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک طرف مذاکراتی کہانی اور دوسری طرف یہ صف بندی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات قابو سے باہر ہونے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ گراؤنڈز آن سولجر والی غلطی تو شاید نہ کریں, لیکن ایران پہ قیامت خیز حملے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور اس میں سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو گھسیڑنے کی کوشش کی جائے جو ابھی تک نہیں گھسے. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کل میامی میں گفتگو کی تو وہاں فرما رہے تھے MBS صاحب کے حوالے سے کہ جی جو گفتگو انہوں نے کی اس کا ترجمہ اردو میں میرے پاس خدائی قسم نہیں ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی he did not think he would be kissing my ass, he really did not, and now he has to be nice to me, he is better be nice to me, he has got to be nice to me. کیا ترجمہ کروں. پھر عرب نیوز نے رپورٹ کیا کہ اسی لمحے موصوف کہہ رہے تھے he is my great friend, بہت اچھے دوست ہیں, فنٹاسٹک مین ہے, زبردست بندہ ہے, میرا بڑا اچھا دوست ہے. اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی MBS صاحب اور یہی سعودی عرب 1 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری امریکہ میں کرنے جا رہے. جب ٹرمپ آیا تھا سعودی عرب, یاد ہے آپ کو, 85 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے ان کا, یاد ہے آپ کو. یہی صورتحال UAE اور دیگر کی ہے. سعودی عرب تو بہت بہتر پوزیشن میں ہے نا جی ہر لحاظ سے. یہ سب سے زیادہ کم بختی اور بدبختی اور جو دیگر کارروائیاں جن کا ذکر میں ویلاگ میں کر چکا ہوں وہ UAE والے کر رہے ہیں اور وہ بھگت بھی رہے ہیں. تو یہ اس نے جب بات کی تو ساتھ ہی کہتا ہے جی میں تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا, ان کے ساتھ میرا ہینگ آؤٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا جو کہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. میں لوزرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تاکہ میں انہیں اپنی کامیابی کی سٹوریاں سنا سکوں. جو کامیاب لوگوں کے ساتھ اس لیے اٹھتا بیٹھتا نہیں کیونکہ سٹوریاں سننی پڑتی ہیں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں خود اپنی کہانیاں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگین اٹ پرووز کہ ہی از اے نارسسٹ, یعنی ایک نرگسیت پسند شخص ہے, خود پسند شخص ہے, اور فرسٹریشن اس کے جملوں سے نکل رہی ہے. کسی ایک مدعے پہ, ایک جملے پہ, ایک سٹانس پہ قائم نہیں رہ پاتے, عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. وہاں میامی والی گفتگو میں کہتے ہیں اچھا میں آپ سوال جواب آپ سب کے لیتا ہوں, اور وہاں کسی بھی موضوع پہ مجھ سے آپ بات کر لیں, حتیٰ کہ آپ سیکس کے اوپر بات مجھ سے کر سکتے ہیں. جملہ اس نے بولا, میں نہیں بول رہا, اور MBS صاحب کے بارے میں گفتگو میں نے آپ کو بتا دی ہے. بہرحال مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اچھا آپ نے ہرمز میں پاکستان کے 2 مزید جو کارگو تھے وہ وہاں سے کلیئر کر دیے کہ گزر رہے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ ایران کی حکومت پاکستان کے حوالے سے عزت سے, اس نے سلوک سے پیش آ رہی ہے, اعتراف کر رہی ہے, شکریہ ادا کر رہی ہے اور تعاون کر رہی ہے. غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس نے جے شنکر نے کہا تھا کہ جی دلالی کر رہا پاکستان, تو میرے خیال وہ خواجہ سے مجھے 1000 اختلاف ہوتے ہیں, 1000. ایک بڑے کام کی بات کی کہ اچھا اگر اس کو یہ لفظ تم نے کہا ہے تو تمہارا باپ بھی سفیر تھا, تم بھی سفیر ہو, یوکرین روس میں بھی تم لوگوں نے کچھ کردار ادا کیا تھا, تو یہ دلالی نہیں مہا دلالی ہے, میں کہہ رہا ہوں اسے. بہرکیف مجھے یہ ہفتہ انتہائی اہم اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر اس ہفتے میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی, یہ جو فرٹیلائزرز ہیں نا, انرجی کرائسس تو ہے, فرٹیلائزر سے لے کے جو تجارتیں ہیں یہ, اور باب المندب بند ہوتی ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر اس میں کئی ایک قوتیں اس کے فریق ہیں,
پورا مشرق وسطیٰ، ایران، یورپ، ایشیا، اتنی بڑی تعداد میں ممالک جب متاثر ہوں گے اور پھر جس طرح سے ٹرمپ ریڈیکیول کر رہا ہے مختلف عرب ممالک کو، تو معاملہ ہاتھ سے باہر نکل سکتا ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.